बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चकातो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अभी पापा जॉन्स की कहानी का शोर ख़त्म नहीं हुआ था कि बाजवा लीक्स मंजर आम पर आई। इस बाजवा लीक्स को मुबैना तौर पर गजब करप्शन की अजब कहानी से तशबीह दिया जा रहा है। फैक्ट फोकस की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई जिसने इस बात का इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी इमीडिएट फैमिली और उनकी एक्सटेंडेड फैमिली के असासों में गुज़श्ता 6 साल के दौरान उसकी अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क असासों की जो डिक्लेयर मालूम असासे हैं उनकी मालियत तकरीबन 12 अरब 70 करोड़ रुपए तक है। इस इंकशाफ ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है, एक मुबैना तौर पर गजब करप्शन की अजब दास्तान की तरफ एक निशानदही की है। इस गजब करप्शन की अजब मुबैना कहानी को पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, DGISPR है, उसने मुकम्मल तौर पर इसको झूठा, गुमराह कुन और बदनीयती पर मबनी और चलाकी के साथ तरतीब दिया हुआ एक सोशल मीडिया नैरेटिव करार दिया। ISPR इस बात का दावा कर रहा है कि जो आर्मी चीफ के समधी हैं और उनकी फैमिली को आर्मी चीफ की फैमिली के साथ जोड़कर इन असासों को तरतीब दिया गया। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी चीज़ को गुमराहकुन कह देने से, मफरूज़ों पर मबनी कह देने से, बढ़ा चढ़ा कर लफ्ज़ लिख देने से क्या आर्मी चीफ क्लियर हो जाएंगे, या आर्मी चीफ को बाकायदा तौर पर एक वजाहत पेश करनी चाहिए। कुछ लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये आर्मी चीफ की इमीडिएट फैमिली और उनकी एक्सटेंडेड फैमिली के असासों से मुताल्लिक है। इसकी वजाहत पाकिस्तान की DGISPR की जानिब से महकमा जो इत्तलात है, इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट है पाक फौज का, उसकी तरफ से नहीं आनी चाहिए थी, बल्कि कोई लीगल हेयर्स होते जो फैमिली की बेस के ऊपर इन तमाम सवालों का जवाब देते, रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते या रिजेक्ट करते, ये उनका राइट था। मगर ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को इसका आंसर नहीं देना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक हफ्ते से शोर मच रहा है और फौरी तौर पर रिस्पांस नहीं आया, और एक हफ्ते के बाद ISPR अपना एक नैरेटिव दे रही है, तो बजाय इसके कि वो झूठ और गुमराहकुन और मफरूज़ों पर मबनी अल्फाज का सहारा लेकर इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करती, उसको चाहिए था कि वो आर्मी चीफ और उनकी एक्सटेंडेड फैमिली के असासों को डिक्लेयर कर देती, पब्लिक कर देती और एक्सपोज करती कि किस तरीके से पाकिस्तान की फौज के सिपाही सलार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक करप्ट इंसान के तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पेंट किया जा रहा है, इसको एक्सपोज कर देती और हकीकत सामने लेकर आती और फैक्ट्स बयान करती कि जनाब आर्मी चीफ बनने से पहले आर्मी चीफ के, उनकी अहलिया के, उनके बच्चों के साथ ये थे, और अगरचे ये उनका राइट है, वो ये कह सकते हैं कि जनाब साबर मिट्ठू के साथ उनकी फैमिली का जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है, और वो किसी दूसरे शख्स के कारोबार के जवाबदेह नहीं है कि किसके सांसों में कितना इजाफा हुआ है। मगर यहाँ पर कोई क्लैरिटी हमें नजर नहीं आ रही। एक तरफ तो वही सोशल मीडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब ये एक फ्रॉड है, जालसाजी है, बदनीयती है, चलाकी है, झूठ है, ये सारे अल्फाज का सहारा ले रहे हैं। मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार साहब, बजाय इसके कि वो फैक्ट फोकस की इस रिपोर्ट को झूठा करार देते, बदनीयती पर मबनी करार देते, उन्होंने सबसे पहले आकर इस रिपोर्ट को कंफर्म किया
اور کہا کہ یہ رپورٹ اصلی ہے. کس طریقے سے کہا اصلی ہے؟ کہ انہوں نے اس بات کی انکوائری کرنے کی آغاز کیا کہ یہ اثاثے جو ڈکلیریشن ہے، جو ایف بی آر کا ریکارڈ ہے، یہ پبلک کیسے ہوا، اس کو کس طریقے سے لیک کیا گیا، کن لوگوں نے کیا. ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی کی بنیاد پر اب گرفتاریوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. یعنی کہ جس ریکارڈ کی بنیاد پر اس رپورٹ کو تشکیل دیا گیا، جس ریکارڈ کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ آرمی چیف کے اثاثے اور ان کی فیملی، امیجیٹ اور ایکسٹینڈڈ فیملی کے جو اثاثے ہیں وہ 12 ارب 70 کروڑ روپے تک پہنچ گئے، اور اندرون ملک بیرون ملک جائیدادیں بنا لی گئیں. بلینئر بن گیا ان کا خاندان اور ان کے سمدھی، اور انہوں نے بڑے بڑے پلازے بنا لیے، بڑے بڑے فلیٹ لے لیے، اور اس قسم کی کمرشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بے شمار چیزوں کا ذکر کیا گیا. اور یہ وہ کہانی ہے جو باقاعدہ طور پر ایف بی آر میں ڈکلیئر ہے، یہ رپورٹ کلیم کر رہی ہے. لیکن یہاں پر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ لیک کیسے ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جناب رپورٹ تو اصلی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ پبلک کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، غیر قانونی حرکت ہے. اب یہ حرکت ہو گئی ہے. اس حرکت کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو ایک باقاعدہ طور پر ایک وضاحت بطور ایک فیملی کے طور پر آپ کو دینی چاہیے تھی. اور اگر آئی ایس پی آر اگر اس معاملے میں کود ہی پڑا ہے اور وہ دفاع کے لیے آ گیا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے ٹھیک ہے چونکہ آرمی چیف کے ایک عہدے کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، گھٹیا حرکت کی گئی ہے، لیکن اس گھٹیا حرکت کو ایک صحیح طریقے سے رسپونڈ کرنا چاہیے تھا. اب یہ جو رسپانس ہے، یعنی کہ اس ملک کے اندر آپ سیاستدانوں کی کرپشن کی بات کرتے ہیں، آپ اس ملک میں آمدن سے زائد اثاثوں کی بات کرتے ہیں. ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں پر نواز شریف سے پوچھو کہ تمہارے اثاثے تمہاری آمدن سے زیادہ کیوں ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے اثاثے آمدن سے زیادہ ہیں تو تمہیں اس سے کیا. تو یہ جو تمہیں اس سے کیا کا ٹرینڈ ہے اس پاکستان کے اندر، یہ بڑا ایک افسوسناک ایلیمنٹ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جناب یہ احمد نورانی صاحب جنہوں نے اسٹوری کو بریک کیا، اس سے پہلے وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی آف شور کمپنیوں کی ایک داستان اور ایک پاپا جونز کے سکینڈل کو سامنے لے کر آئے، اور اس سکینڈل کو پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. اور کس نے استعمال کیا؟ یہ پی ایم ایل این کی قیادت نے کیا، یہ مریم نواز نے کیا، وہ نواز شریف نے کیا. وہ نواز شریف، وہ مریم نواز جس کو آج پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرالٹی کے نام پر اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، وہ لوگ جو پاکستان کی فوج کو چوکوں اور چراہوں کے اندر گالیاں نکالتے رہے، ووٹ کو عزت دو کے نام پر پاکستان کی فوج کو بدنام کرتے رہے، ان لوگوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جس کے ذریعے وہ یونیفارم کی عزت کو تار تار کریں. لیکن یہ ایک مطلب ایک اچھا حسن سلوک ہے پاکستان کی فوج کا کہ آستین کے سانپ کو ہمیشہ دودھ پلانا ان کی ایک روایت رہی ہے، کہ وہ جو پاکستان کی فوج کو گالیاں دیتے ہیں، آج وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، آج وہ جو خلائی مخلوق کی باتیں کرتے تھے، آج وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہے، اور چونکہ فوج اب نیوٹرل ہو چکی ہے. لیکن یہاں پر جو زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ اثاثے بنائے کیسے گئے ہیں. ایک آرمی چیف کی ایک لمیٹڈ سیلری ہے، ایک سیلری اورینٹڈ پوسٹ ہے، یہ کاروبار کیسے بنتے ہیں؟ یہ کیا ایک ایسی راکٹ سائنس ہے؟ آلدو کہ ابھی تک جو باجوہ صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کا ریکارڈ ان کو دستیاب نہیں ہوا فیکٹ فوکس کو. تو وہ اب یہاں پر مثال کے طور پر کہا گیا کہ جناب صابر مٹھو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اثاثوں کا، اور یہ غیر ضروری طور پر جوڑا گیا. اب یہ جو صابر مٹھو یا جن کو آپ میاں مٹھو چوری کھاؤ گے یا ملک کھاؤ گے کوشچن مارک لگا کر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو صابر مٹھو صاحب ہیں، یہ 2013 کے جو ٹیکس گوشوارے ہیں، جو رپورٹ کہہ رہی ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی آئی، اس میں کہا گیا کہ ان کے اثاثے جو ڈکلیئر کیے گئے وہ 10 لاکھ روپے سے بھی کم ہیں. اب ایسا کیا ہوا 2013 کے بعد؟ کوئی تیل کے کنویں برآمد ہو گئے، کوئی لاٹری نکل آئی، کوئی ایسا میجک ہو گیا کہ یہ بھی ارب پتی بن گئے.
اور اب یہ دیکھیں کہ آرمی چیف کی جو اہلیہ ہیں عائشہ امجد، ان کے حوالے سے یہ رپورٹ کیا گیا کہ 2016 کے اندر ان کے اثاثے جو تھے وہ صفر تھے. اب 6 سال کے بعد وہ بھی کچھ 2 ارب روپے سے زائد مالیت کے اثاثوں کی مالک ہیں. اور مالک ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے. اثاثے ہونا بنانا یہ ہر انسان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فائنینشلی ویل آف رکھے. لیکن یہاں کوشچن یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ اثاثے بنائے کیسے گئے ہیں، یہ کس طریقے سے ہوا ہے، کیونکہ آپ ایک ایسی پوزیشن کے اوپر ہیں جو بہت پاورفل ہے، بہت انفلوئنشل ہے. اب عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے تاریخ دیکھ رہی ہے، تاریخ لکھے گی اور بتائے گی. اور اعظم سواتی بھی جلسوں میں کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ بھیا یہ پیسے آئے کیسے ہیں، کمائے کیسے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس طریقے سے تیار کی گئی امپائر. تو یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتی. اور یہ اگر یہ نیریٹو ٹھیک ہے تو پھر یہ ایک جواب بن جاتا ہے کہ جناب اس لیے برا نہیں سمجھتے چونکہ مبینہ طور پر شاید آپ کے اثاثوں میں پھر اسی طریقے سے اضافہ ہوتا ہے جس طریقے سے بتایا گیا. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان کی فوج کے پریسٹیج کی خاطر، امیج کی خاطر محض اس کو گمراہ کن مفروضہ جھوٹوں پر مبنی نہ کہا جائے، اس کو کورٹ آف لا میں سو کیا جائے، ان رپورٹس کے اوپر کاروائی کی جائے اور باقاعدہ طور پر اپنے ایسٹس کو خود آرمی چیف ڈکلیئر کریں اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کریں. جہاں وہ بہت ساری نئی مثالیں قائم کر رہے ہیں وہاں پر احتساب کی ایک نئی اچھی مثال بھی قائم کریں اور انہی فٹ سٹیپس کو آنے والے جو جرنیل ہیں، آنے والی جو فوج ہے وہ ان فٹ سٹیپس کو فالو کرے اور اس پروپیگنڈے کو ختم کرے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.